नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी बातों, उनके काम से आपको मुतारिफ करवाते हैं और उनसे मुकालमा करते हैं उनकी ज़िंदगी के उन लम्हात को, उन वाक़यात को, उन फ़ैसलों को जानते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, उनके काम को और उनकी इस मंज़िल में उनके लिए एक अहम किरदार अदा किया होता है। आज के इस नए प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएँगे, उनकी ज़िंदगी, उनके काम और उनके तजुर्बे के हवाले से भी बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर टीवी का मकसद ऐसे लोगों को, ऐसी कहानियों को, ऐसे मौज़ूआत को मौज़ू बनाना है और मुकालमे की फ़िज़ा को कायम करना है, मुआशरे में डायलॉग को प्रमोट करना है। ख़ास तौर पर ऐसे वक़्त में जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम मुख्तलिफ डाइवर्स बैकग्राउंड से लोगों की ज़िंदगी, उनकी राय को, उनके ख़यालात को अपने प्रोग्रामों में शेयर करें। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमेशा हमारे प्रोग्रामों को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इस वक़्त ये प्रोग्राम जो है वो फ़ेसबुक पर लाइव हमारे आप पेज पर जो है वो देख रहे हैं। आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं और इसके अलावा ये फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे चैनल मास्टर टीवी पाकिस्तान के नाम से है। आप वहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके तो आप वहाँ से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज मैं वक़्त को ज़ाया किए बगैर अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ और फिर हम उनके साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब शराज राज साहब मौजूद हैं, बेल्जियम से इस वक़्त हमारे साथ लाइव हैं। मैं उनका इंतहाई दिल से जो है वो मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और आज हम उनसे बात करेंगे। उनका मुख्तसर मैं तारुफ आपको बताता चलूँ कि वो एक समाजी रुकन हैं और माशरे में समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान में और गुज़श्ता कुछ सालों से वो पाकिस्तान से बाहर बेल्जियम में मुकीम हैं। हाल ही में उनकी एक बहुत ही शानदार किताब आई जो सबब बनी इस इंटरव्यू का, अर्श की मट्टी। और ये उनकी शायरी, उनके जज़्बात, उनके तजर्बात और की तर्जुमानी करती है, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड ग्लैड कि आपने हमें वक़्त दिया और आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, असल में ये तो ऑनर तो मेरे लिए है और मैं आपका और आपके जो साथी हैं उन सबका और आपके नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आपने यहाँ पर बुलाया और मौका दिया। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर आपने अपने जो शोबे का इंतखाब किया वो बड़ा मुनफरद था, उसकी वजह क्या बनी, क्या इंस्पिरेशन थी, गाइड किसी ने किया था कि आपने जो है वो ख़ास तौर पर शायरी की भी हम बात करेंगे लेकिन ह्यूमन राइट्स जो आपका एक अहम शोबा रहा है और इंसानी हकूक़ के हवाले से आपने जो है वो काफ़ी काम किया। फिर सहाफ़त से भी आप वाबस्ता रहे और फैमिली बैकग्राउंड जो आपका था उसने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारी जो है कहानी, इसका आगाज़ कैसे और क्यों और कैसे हुआ और फिर कैसे ये आपकी कहानी यहाँ से डेवलप होती हुई आज आप इस मुकाम पर हैं? देखिए ये बात ये है कि मैं 60 की दहाई के आखिरी बरसों में 67 में मेरी पैदाइश हुई। अब ये वो साल था एग्जैक्टली जब पाकिस्तान का मुआशरा बहुत सारी तब्दीलियों से, बहुत सारी उथल पुथल से दो चार था। ख़ास तौर पर सही। सियासी और समाजी हवाले से यहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो पनप रही थी। चंद बरसों में ढाका डिबेकल होने वाला था, सकूत ढाका होने वाला था और पाकिस्तान के दो हिस्सों के दरमियान एक बहुत बड़ी बेचैनी का जो है वो देखने में आ रहा था, एक आलम, एक मौसम। अब ये महज सियासी मामला नहीं था, ये एक सकाफती भी एक मामला था, ये एक जो है समाजी दुश्वारी भी थी, एक जो है एक सकाफती मसला भी था। तो हर पहलू से ये पाकिस्तान का एक मुआशरा एक, आप समझें कि एक कर्ब से गुजर रहा था। एक कर्ब जो तब्दीली का कर्ब होता है, तब्दीली मुस्बत भी हो सकती है,
تبدیلی منفی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک جمود اور ایک سٹیٹس کو سے وہ آگے بڑھ رہا تھا. تو یہ سب بیک گراؤنڈ تھی، یہ سب وہ شور تھا، یہ سارا وہ حقائق تھے جو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سنے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گیا ہوتا ہے، جب وہ گرو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک زندگی کا وہ حصہ جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. وہ اس میں سب سے زیادہ سیکھنے کا عمل اصل میں آپ وہیں پر کرتے ہو جب آپ اپنے ہونے کی، اپنے ہست کی فارمیشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے جس وقت میں 4-5 سال کا ہوا تو اس وقت ڈھاکہ ڈبیکل ہو چکا تھا. پاکستان ایک نیا پاکستان تھا. ٹھیک ہے، اور ایک نیا پر نئی تبدیلی کی لہر تھی جس میں خواب بھی تھے، جس میں زخم بھی تھے، جس میں جو ہے مایوسیاں بھی تھیں، پچھتاوے بھی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ ملا جلا جو ہے یہ سارا کچھ موجود تھا. لیکن بہرحال اس دور میں جس میں میرا بالکل ابتدائی بچپن تھا، اس میں ایک بڑی ترنگ امید کی، اس بہت بڑے سہانے کے باوجود ایک ترنگ تھی، ایک امید کی ایک خوشبو تھی. اور بہت بڑے بڑے لیجنڈ جو ہے وہ ہر شعبے میں زندہ تھے، جنہوں نے بڑی کامیابی سے پاکستان کی معاشرے کو، قوم کو، اس ثانیے کو ماضی میں ڈالتے ہوئے آگے کی طرف دیکھنے کا حوصلہ دیا. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جس میں میرا بچپن جو ہے میں نے آنکھ کھولی. اور گھر کے اندر میرے والد صاحب خود جو ہے یہ صحافت سے وابستہ تھے، تو جس کی وجہ سے ایک انسپریشن صحافت کی جو ہے وہ موجود تھی. والدہ میری جو ہے وہ ٹیچر تھیں، تو اور گھر کے اندر شعر و شاعر، والد میرے شاعر بھی تھے. تو شاعری کا، سیاست کا، میرے والد صاحب بہت کمیٹڈ ایک آپ کہہ لیں کہ ورکر تھے یا ایک کمیٹڈ ساتھی تھے ذوالفقار علی بھٹو کے. تو وہ دور پیپلز پارٹی کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، خوابوں کا دور تھا، انسانی برابری، مساوات، ٹھیک ہے، خوشحالی، ترقی اور آگے بڑھنے کا ایک نعرے تھے، ایک جنون تھا. تو اس میں بڑے بڑے شاعر تھے، فیض احمد فیض اپنی عروج پر تھے، فراز تھے، اور بہت بڑے بڑے موسیقار تھے. تو یہ ان سب لوگوں نے مل جل کر ایک بڑا کلچرلی بڑا اسٹرانگ ایک ماحول بنایا ہوا تھا. تو اس میں میرا بچپن تھا. وہاں سے آگے پھر سینٹ لارنس گلبرگ میں، لاہور کے، وہاں پر ابتدائی تعلیم ہوئی. وہ ایک بڑا ملا جلا سا ایک اسکول تھا، اس میں ہر طرح کے رنگ تھے اور نیشنلائز ہو چکے اسے اسکول. تو مختلف بین المذاہبی اس میں رنگ، خوش قسمتی تھی ہماری اس جنریشن کی کہ وہ دیکھنے کو ملے. ابھی مذہبی فسطائیت کا جو دور جو ضیاء صاحب کے ساتھ آنا تھا وہ ابھی یہاں پر وہ بھی نہیں آیا تھا. تو ہم آخری جنریشن تھے جنہوں نے تہذیب کا اور بھائی چارے کا اور آشتی کا دور دیکھا، جس میں میری جنریشن کو مجھے یاد ہے کہ کس طرح لوگ مل جل کر ایک دوسرے کے عزت و احترام کے ساتھ رہتے تھے، اور کوئی اتنا فرق نہیں تھا، اتنا معاملہ اتنا خراب نہیں تھا. صحیح، بڑا زبردست آپ نے وہ جو بیان کیا، اور بڑا پس منظر کے ساتھ. جیسے آپ خوش قسمت رہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ ٹیچر تھی، والد کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ان کی طبیعت، ان کا رجحان، اور گھر سے ایک فارمیشن، اور پھر معاشرے کا بڑا امپیکٹ ہوا. پھر یہی وجہ تھی آپ نے انسانی حقوق اور کے لیے کام کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد شاعری کا سفر. یہ اسی ماحول کا نتیجہ تھا یا کوئی انسپریشن تھی جس نے آپ کو متحرک کیا کہ آپ نے ساری زندگی اس طرف اپنا رجحان رکھا اور کام کیا؟ دیکھیں، یہ سارا سلسلہ اوبویسلی بچہ جو ہوتا ہے وہ 4-5 سال کا، تو وہ یہ چیزیں وہ ایک انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر اس کو تشکیل دے رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ خود اس وقت شعوری طور پر فیصلے نہیں کرتا.
شعوری فیصلوں کا وقت آتا ہے جب وہ کچھ تھوڑا سا گرو کرتا ہے، 13 14 15 سال کی عمر میں پہنچتا ہے. تو جب ہم تھے اس ایج میں آئے تو پاکستان کو اوپر تاریکی کا جو حملہ جو ہے وہ ہو چکا تھا. جناب ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ چکا تھا، اور اس ماشاء اللہ کے ساتھ ہی افغان وار شروع ہو چکی تھی، اس سے پہلے ہی بلکہ. اور اس کے نتیجے میں دوسری ادھر سے خمینی انقلاب آ چکا تھا. اور تو جب یہ جب یہ مارشل لا لگا تو اس کے ساتھ ہی جو ساری قانون سازی ہوئی، جس قسم کا ماحول بنا، جس طرح سے جو زندگی کے ہر شعبے میں جو گھٹن طاری ہوئی، تو اس نے ہماری زندگیوں کے راستے طے کر دی. ٹھیک ہے نا. اور اس کمیونٹی لیول پہ اور بھی ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھی یہ اب ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہم نے ایک ایکٹیویزم کرنا ہے. تو بڑی چھوٹی عمر میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ گھر میں بھی ایسا ہی تھا، اور سیاسی مباحث سے ساری رات میرے والد صاحب چونکہ انٹلیکچوئل ٹائپ آدمی تھے تو ان کے ارد گرد جو ہے ان سے سیکھنے والوں کا جمگٹا رہتا تھا، ان سے پوچھنے والوں کا. تو بڑی ان کی نالج تھی، سیاسی تباہر علمی بہت تھا، مطالعہ بہت تھا. تو میں ساری رات تو وہ جب باتیں کرتے تھے تو میں جاگتا رہتا تھا، ان کی سنتا رہتا. تو وہ ماحول سارا بنا. پھر وہ چونکہ اے پی پی میں تھے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان میں سے ہی وہ ریٹائر ہوئے، اور انہوں نے حسین نقی جیسے صحافیوں کے ساتھ کام کیا، اور انہوں نے بہت بڑے زینوں کی اور مظہر خان کی آنکھیں دیکھ رکھی تھی انہوں نے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ان سے ہی انسپریشن ہونی تھی. تو پھر صحافت جب بی اے کر لیا، پہلے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی کالج کے اندر، وہ بھی لیفٹ کی، این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شامل ہوئے، اور ظاہر ہے اسی میں ہونا تھا. تو انسانی برابری کا اور مساوات کا جو خواب تھا، صنفی برابری کا جو خواب تھا، جمہوریت کا جو خواب تھا، اظہار رائے کی آزادی، ٹھیک ہے، اور اجتماع کی آزادی، مذہب کی آزادی، مذہب کی اپنے خیالات رکھنے اور ان کا پرچار کرنے کی آزادی، انسان کو انسان کی تکریم کا بنیادی حق، زندگی کا حق، روٹی روزگار کا حق، چھت کا حق، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی ہیں. اور یہ بڑے کلمے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ بعض معاشروں میں، بلکہ اکثر معاشروں میں، انسان کو اپنے انسان ہونے کے جو بنیادی جو وظائف ہیں ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے. بالکل، بہت زبردست آپ نے بات کی. جی پلیز کنٹینیو. جیسے آج آپ دیکھتے ہو کہ آج اتنا ترقی یافتہ دنیا میں اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو صورتحال ہے اس وقت، غزہ میں صورتحال ہے، اس وقت کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو کبھی بھی طے نہیں ہو پاتا. ہر کوئی دوسرے پہ الزام رکھتا ہے، لیکن جو حقیقت جو انڈینائبل ہے وہ یہ ہے کہ بچے، بوڑھے، بزرگ، بیمار، عورتیں، ٹھیک ہے، جو عام انسان جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس سارے معاملے سے، وہ سفر کر رہے ہیں. آج نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، نہ چھت ہے، اور نہ ان کے پاس زندگی ہے. تو یہ ایک المی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ اس وقت پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ایک تھا کہ جنگ، ایک سرحد کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، دوسری سرحد پہ ہم جنگ کرنا چاہتے تھے، تیسری سرحد ہم سے کھو چکی تھی. تو ہماری جنریشن بالکل اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. تو ہم نے پھر ایک جدوجہد کا راستہ طے کیا. صحیح، بالکل صحیح. عام طور پہ جیسے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کے حوالے سے بڑے لکی رہے کہ آپ کو شروع سے اپنی راہوں کا، اپنی منزل کا، اپنے مستقبل کا اندازہ تھا کہ آپ نے کس طرف اپنا سفر جو ہے وہ گزارنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ لکھنے کا بھی یہ سلسلہ شروع کیا، تو کیونکہ آپ کی جو گرومنگ ہے وہ گھر سے ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان پھر معاشرتی رویوں کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، وہاں اس طرح کی سوچ بڑی کم پائی جاتی ہے، اور بڑے کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں ایکٹیویزم کی آپ نے بات کی، صحافت کی بات کی، اور اس طرح کے قومی مسائل پر جو ہے وہ بات کی جائے.
یا جو ہے وہ قومی مسائل کے لیے بات کی جائے. یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم جب ایز اے کمیونٹی بات کرتے ہیں تو ہم صرف کمیونٹی تک محدود رہ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا, کیا گھر سے ماحول ایسا تھا, والدہ نے اتنا جو ہے وہ گروم کر دیا تھا کہ قومی سطح کے جو مسائل ہیں یا قومی جو جدوجہد تھی اس کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی؟ دیکھیں, ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ میرے والد صاحب ایک مین اسٹریم ایک سیکٹر کا حصہ تھے اور ان کی بڑی رسپیکٹ تھی, اکراس دا بورڈ رسپیکٹ تھی, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. پھر وہ پیپلز پارٹی اور لیفٹ اورینٹیڈ بندے تھے, تو وہ مین اسٹریم, وہ ایک بڑے انلائٹڈ آدمی تھے. تو ایک تو یہ ان کا انفلوئنس تھا, ان کی انسپریشن تھی. دوسری یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان کا معاشرہ اور خاص طور پہ انٹلیکچوئل جو تھا ماحول, وہ اس قدر سیکٹیرین نہیں تھا. اتنے خانوں, اتنے, وہ ایک مرکزی خانوں میں تھا, سیاسی دھاروں میں بٹا ہوا تھا. وہ مذہبی یا فرقہ وارانہ دھاروں میں تو خزیہ صاحب آئے, پھر انہوں نے بڑے پلاننگ کے ساتھ جو ہے معاشرے کو مذہبی اور فرقہ وارانہ اور نسلی اور تعصب کے خانوں میں تقسیم کیا, اور یہ بہت دانستہ طور پر بنائی گئی پالیسی تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس کی قیمت ادا کی, ابھی بھی کر رہے ہیں. صحیح. آپ کی میں جو کتاب ہے میرے پاس اس وقت, جو کہ شاعری کی کتاب ہے آپ کی, جو اسی سال جو ہے وہ عرش کی مٹی میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں. اور یہ کتاب جو ہے وہ جس کی وجہ سے آج ہم شاہ صاحب کے ساتھ نشست کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو سب سے پہلے تو میں آپ سے مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں, اور آپ کی جو ہے وہ میں نے اس کو پڑھا ہے. بے شک مجھے شاعری کے حوالے سے اتنی نو ہو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کے ذوق سے, آپ کے خیال سے, آپ کے جذبات کی کو اگر کہہ سکوں کہ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے تجربات کو, اپنے مشاہدات کو اور انسانی سوچ کو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. تو مجھے میں اس پہ اپنے جو مختصر کمنٹ پڑھنا چاہوں گا. شراز راج کی تحریر میں اپنائیت ہے اور محبت بھی شامل ہے. یہ ایک ایسے شخص کی تحریر اور شاعری ہے جو معاشرے سے بغاوت بھی کرتا ہے اور محبت بھی, جو اپنے وجود سے جہاں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے, اور بلکہ کبھی اپنی تحریر سے, کبھی تحریک سے اور کبھی شاعری سے. یہ کمال اور ملکہ کہاں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, یہ دل اور روح میں اترتی ہے, جو کہ جناب شراز صاحب کی شاعری میں ہے. میں نے اس میں پڑھا بھی, دباچے میں بھی پڑھا, آپ نے مختلف لوگوں کا ذکر کیا, اور اس تجربے میں بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو موقع ملا, آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو پاکستانی معاشرے میں جن کی بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیا سمجھتے ہیں آج جو ہمارا معاشرہ ہے جس نہج پر پہنچا ہے, اس میں کیا بنیادی ہماری کہہ سکتے ہیں جو چیزیں ہم نے مس کی ہیں, جس کی وجہ سے آج جو جس معاشرے کی آپ نے نوجوانوں میں بات کریں, آج اس میں زیادہ فرسٹریشن ہے بنسبت کہ ہم ترقی ڈیولپ ہونے کی بجائے ہم جو فرسٹریشن ہے, جو ایک لا علمی سی یا فرقہ واریت ہے, وہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں, اس کی وجہ یہی وہیں سے ہم ٹریس کریں گے کہ جسے کہتے ہیں کہ بنیادوں میں غلطیاں ہوئیں. تو ہم نے یہ پاکستان ایک بنایا تھا, پاکستان کے بانیوں نے ایک ایسا ملک سب سے پہلے کہ جہاں پر کچھ آدرشوں کی, کچھ ویلیوز کی بنیاد پر جو ایک ملک تشکیل دینے کا فیصلہ تھا, اور ایک آئینی جمہوریت بنانے کا فیصلہ تھا. ایک ایسی آئینی جمہوریت جو کہ سیکولر ہو. سیکولر سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تفریق آئینی اور قانونی سطح پر موجود نہ ہو, مذہبی یا کسی قسم کی رنگ و نسل کی, اور یہ کہ ہر انسان کے, ہر شہری کے قانونی اور شہری اور معاشی اور معاشرتی حقوق کی آئینی ضمانت حاصل ہو. اور یہ جو معاشرہ ہے یہ دنیا کے ساتھ انہی ویلیوز کی بنیاد پر جڑتا ہوا ترقی کی منازل طے کرے. ٹھیک ہے, یہ کسی ایک آدرش تھا, ایک تصور تھا. تو اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عمل نہیں ہوا,
اور یہاں پر مارشل لا لگائے گئے، یہاں پر مذہبی انتہا پسندی کو اپنے سیاسی فوائد کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، اور قوم پرستی کو اپنے سیاسی فوائد کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ رستہ جب چنا ہم نے تو اس رستے کا ظاہر ہے کہ کوئی انجام اچھا تو نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی، تو آج ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں کہ ابھی تک ہم تقریباً 1 صدی ہونے کو آئی، 70-80 سال ہونے کو آئے، لیکن ہم نے ابھی یہ بنیادی بات ہی ابھی تک نہیں طے کر پائے کہ پاکستان میں آئین کی اور آئینی حقوق کی بالادستی ہے یا کہ کسی سیکٹر کی، کسی طاقت کی بالادستی ہے. پاکستان کو کسی طاقت نے، کسی نظریے نے چلانا ہے یا جمہوریت نے چلانا ہے؟ پاکستان میں ریاست کی نوعیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی سوال ہے. دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کچھ قومیتوں کے اشتراک سے بنا. یہاں پر 4-5 ثقافتیں ہیں، 4-5 صوبائی شناختیں، ان کے اشتراک سے مل کر پاکستان بنا، اس سے ایک وفاق بنا. تو اس کی جو بنیادی تال میل ہے، اس کی جو بنیادی توازن ہے، پھر فرد اور معاشرے کا جو توازن ہے، اس کے علاوہ رولنگ ایلیٹ کا اور عوام کا جو توازن ہے، مختلف جو ادارے ہیں ریاست کے، 4-5 جو ستون ہوتے ہیں ان کا آپسی طرح، یہ کوئی بھی سوال جو ہے طے نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. لہذا پھر جب آپ اس طرح کی کنفیوژن میں ہوتے ہیں تو ترقی تو نہیں ہو پاتی. ترقی تو نہیں، بالکل صحیح. اور جب ترقی نہیں ہو پاتی تو آپ پھر جھوٹ بول کے عوام سے پھر ووٹ لیتے ہیں. تو جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا کوئی ایک پہلو تو ہوتا نہیں، جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو جھوٹ در جھوٹ آپ ایک محل کھڑا کرتے ہیں جو پھر جلد یا بدیر جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ مزید جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ ہے. اور ہم نے جھوٹ بولنے کے لیے چونکہ مذہب کا سہارا لیا، قوم پرستی کا سہارا لیا، تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو جس کی سزا زیادہ ملتی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا کیونکہ ایک ذاتی ایک تعلق ہے، ایک اس کی جب معاشروں میں جب اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب قوم پرستی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب جو ہے دوسروں کو سیاسی مقاصد کے لیے اس کے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سے اور ایجوکیشنل رائٹس سے، لائیولیہڈ رائٹس سے محروم کیا جائے گا، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے اپنے اندر ہی کہیں سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا. وہ اس کی کوئی سٹرکچر تو آپ کو نظر آئے گا کھڑا ہوا، بالکل، لیکن اس کی بنیادوں کے اندر وہ آپ سمجھے کہ زنگ لگ جائے گا. وہ آہستہ آہستہ پھر برادہ اس کا گرنا شروع ہو جائے گا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو سمرائز کیا ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اور وقت بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور میں اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. آپ کی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے، یہ شاعری بجائے خود شکر گزاری کا نذرانہ ہے، اور اسی کا اختتامیہ یوں ہے کہ جہاں موسیقی، رقص، شعر، موائے قلم باعث تنگ نہ ہو، باعث تکریم ہو، جہاں خواب دیکھنے والی آنکھیں پتھر نہ ہوں اور حرف حق کہنے والی انگلیاں قلم نہ ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس شاعری کی ایک تو جو وجہ آپ نے بتائی کہ وہ ماحول معاشرہ تھا، اس میں جو آپ کی کتاب، اس میں اگر میں کہوں گا کچھ آپ ہمیں اپنا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ویسے تو اس میں بہت سارے موضوعات ہیں، بڑی اہم لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے اس میں سے آپ اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی گفتگو کے لحاظ سے اور اس کتاب کا جو ایک بنیادی مفہوم یا اس کا مقصد جو ہے اس کو بیان کر سکے. جی ضرور، آپ کا حکم ہے. بات یہ ہے کہ جب جو کلچر ہوتا ہے، جو کلچر ہے صحیح، وہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ انسان کو انسان سے جوڑتی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کی جو تہذیب ہے، پاکستان جس خطے میں، جس
زمین کے جس ٹکڑے پہ وجود میں آیا ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 7,500 سال پرانی سال، بالکل صحیح. تو یہ ایک بڑا غیر معمولی بڑا شاندار ایک ہیریٹیج ہے جو مختلف مذاہب کا، مختلف بڑے بڑے لیجنڈز کا، صوفیاء کا، یہ صوفیاء کا ملک ہے. بالکل صحیح. اور یہ آرٹسٹوں کا، فنکاروں کا، رقاصوں کا، شاعروں کا کی دھرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈھولیوں کی دھرتی ہے، ٹھیک، یہ رقاصوں کی دھرتی ہے، یہ ایک بڑے پیار ملنگوں کی زمین ہے، درگاہوں کی زمین ہے، بانسری کی اقتاروں کی زمین ہے. سو اس میں جو ہے وہ شدت پسندی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا کلچر کے ساتھ کانفلکٹ پیدا ہوگا. تو کلچر کی جو کریٹیو سیلف کا جو ڈائنامزم ہوتا ہے، جو اس کا تحرک ہوتا ہے، اس کو جب تک آمریت اور فاشزم جب تک اس کو قتل نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. سو انسان کو تابع کرنا، انسان کے تخلیقی اپج کو ختم کرنا اور اس کی روح کو تابع کرنا، اس کے لیے انڈوکٹرینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کہانی اس لیے کہا کہ جہاں حرف حق جو ہے وہ قلم نہ ہو، یہ وہ سارا معاملہ ہے. بہرحال میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں، اور بہت آپ کا شکریہ. بکار برکے کفے باغباں گیا کہ گیا، بکار برکے کفے باغباں گیا کہ گیا، چمن جلا کے جلا آشیاں گیا کہ گیا. واہ واہ، بہترین. کشید کر رہے ہو شعلے جیسے ذروں سے، کشید کر رہے ہو شعلے جیسے ذروں سے، زمین گئی کہ گئی آسماں گیا کہ گیا، گیا کہ گیا. واہ. سنو کہ پھر نہیں گونجے گی یہ صدائے جرس، اٹھو کہ کوئی گھڑی کارواں گیا کہ گیا. یہ ختم کیجئے اپنی مبارزت طلبی، نام و نشاں گیا کہ گیا. اور جو راہ ملتی نہیں ہے تو راج لوٹ چلو، وگرنہ سارا سفر رائے گاں گیا کہ گیا. تو یہ ہمیں تو یہ امید ہے، ہم اسی لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں کہ یہ 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہ انتہائی نفیس اور خوبصورت لوگوں کا ملک ہے. یہ ایک بہت شاندار ثقافت ہے، ایک بہت شاندار روایت ہے، ایک بہت قیمتی جو ہے ورثہ ہے، اور یہ ورثہ انسانیت کا ہے. تو اس میں اس میں صوفیاء، ہم آرٹسٹ، ہم انسان پرست، ہم انسانیت نواز جیتیں گے. فائنلی ہم ایک اس معاشرے کو، اس ملک کو ایک خوبصورت ملک بنائیں گے. ماورا اس چیز کے کہ کسی کا کیا نظریہ ہے، کسی کی کیا وابستگی ہے، کسی کا کیا عقیدہ ہے، کسی کی کیا سوچ ہے، اس سے قطع نظر سب جو انسانی مساوات ہے وہ بنیادی خواب ہے ہم سب. بالکل زبردست، بہت بہت شکریہ سر. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج آپ نے قیمتی خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کیا. میں آپ کا دلی طور پر اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے ممنون ہوں. بہت مہربانی جناب. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے، یہ میرے لیے آنر ہے، عزت افزائی آپ نے کی ہے میری، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کو میری طرف سے بہت 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 تشکر. بہت بہت شکریہ. ویورز، جیسا کہ آپ نے ہماری اس گفتگو سے سنا، اور شراز راج صاحب نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے بڑے کم وقت میں جو ہے پاکستانی معاشرے کے مسائل اور اس دھرتی کی جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کیا، ان کی شاعری اس حوالے سے. اور میں اس کے ساتھ ہی ان کے ایک شعر ہے جس سے اختتام کروں گا: تاریکی کے تالے ٹوٹتے ہیں، دن نکلے تو بستی کھلتی ہے. اور ضرورت ہے کہ ہم ایسے نئے خوابوں کو، نوجوانوں کو متحرک کرتے رہیں، اس معاشرے کی خوبصورتی کو، ڈائیورسٹی کو انجوائے کرتے رہیں، سیلیبریٹ کریں، اور معاشرے میں ایک ایسی فضا کو قائم کریں جہاں ہم اپنے خیالات کو، اپنے بزرگوں کی اس لیگیسی کو کنٹینیو کر سکیں اور پاکستانی معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بناتے ہوئے دنیا میں اس کی ایک منفرد پہچان بنا سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. ہمارے ماسٹر ٹی وی کے تمام پروگراموں کو دیکھنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر
نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے متعارف ہوں گے، ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب، شکریہ.